अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए इस खौफनाक और दहशतनाक कहानी का आगाज़ करते हैं। सुनैरा घर में सबसे छोटी और लाडली थी। इससे बड़ा भाई मास और बहन ज़ारा थी। सुनैरा बहुत खूबसूरत थी। इसकी सफ़ेद रंगत और भूरे बाल और भूरी आंखों की वजह से सब उसे मानो कहते थे। वो खुशबू की दीवानी थी। उसका बस चलता तो वो दिन रात खुशबुओं में बसी रहती, मगर दादो उसे हर वक्त मना करती रहती थी। उनका कहना था कि जवान ख़ास तौर पर कमारी लड़कियों को खुशबू नहीं लगाना चाहिए और ना ही फूल पहनने चाहिए। मगर सुनैरा बाज नहीं आती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो अपना शौक़ ज़रूर पूरा करती थी। आज वो अपनी बेस्ट फ्रेंड राबेल की मेहंदी में जा रही थी और दादो कह रही थी कि मेहंदी में जाने की ज़रूरत क्या है, बारात में चली जाना। दादो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके तो मैं हर फंक्शन में जाऊंगी, सुनैरा ने दादी से लाड करते हुए कहा। अच्छा ठीक है चली जा, पर ज़्यादा देर मत लगाना, वक्त से घर वापस आ जाना। ओके दादो, ये कहती हुई सुनैरा घर से निकली। जोनी जल्दी आना बेटा, अम्मी ने भी ताकीद की और सुनैरा गर्दन हिलाते हुए गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी माज उसका भाई चला रहा था। राबेल के घर पहुंचकर सुनैरा अंदर जाने लगी तो माज ने आवाज़ दी, जुनी जब आना हो तो 10 मिनट पहले कॉल कर देना। ओके भाई, ये कहती हुई जुनी अंदर चली गई। धानी रंग के सूट और खुले बालों में सुनैरा इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। वो राबेल के कमरे में पहुंची जहां उसकी सब दोस्तें पहले से ही मौजूद थीं। सबसे मिलकर वो राबेल से बोली, तू मुझे अपने परफ्यूम्स की रेंज दिखा, घर से तो मैं ऐसे ही निकल आई हूँ, तुझे तो पता है ना, दादू मुझे खुशबू लगाकर आने नहीं देती और मैं खुशबू के बगैर रह नहीं सकती। सुनैरा ने आईने में अपना जायज़ा लेते हुए कहा। सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हैं, देख ले, राबेल ने कहा। तो सुनैरा ने परफ्यूम्स देखना शुरू कर दिए और फिर एक बोतल उठाकर उसने स्प्रे किया अपने ऊपर। बस कर राबेल ने कहा। सुनैरा ने उसकी एक ना सुनी और अच्छी तरह स्प्रे करके सबके साथ आकर बैठ गई। रिमशा ने उसे छेड़ा, अरे भाई आज तो सुनैरा कयामत ढा कर छोड़ेगी। कैसी हो जोनी बेटा, राबेल की अम्मी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, चलो लड़कियों अब बाहर आ जाओ, ढोलकी शुरू कर लो, लड़के वाले आ गए हैं, और जोनी तुम राबेल को बाहर ले आओ, राबेल की वालदा ने कहा। तो सुनैरा और राबेल की कज़न्स और दोस्तें उठ खड़ी हुईं। फिर वो सब राबेल को लेकर बाहर आ गईं। मेहंदी का इंतज़ाम छत पर किया गया था। राबेल को स्टेज पर बिठाकर तमाम लड़कियां ढोलकी लेकर बैठ गईं। ज़रा ढोलकी बजाओ गोरियो। सुनैरा ढोलकी पर थाप मारती जा रही थी और लड़कियां ज़ोर ज़ोर से गाने गा रही थीं। सुनैरा धानी रंग में अलग ही चमक रही थी। सबकी निगाहों का मरकज़ बनी सुनैरा इस बात से बिल्कुल बेखबर अपनी धुन में मगन हंस रही थी कि वो यहाँ मौजूद इन सब लोगों के अलावा किसी अनदेखी निगाहों के हिसार में आ चुकी थी। ऐसा हिसार जिसे निकलना उसके लिए नामुमकिन था। सामने दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर एक अनदेखा वजूद आराम से सो रहा था। नींद में होने के बावजूद उसके नथने इंतहाई मसूर कुन खुशबू के टकराने से फड़कने लगे। उसने नींद से बोझल अपने पपोटों को 3-4 बार झपका और फिर उसने अपनी सुर्ख डोरों से भरी नींद से भरी गहरी सब्ज तिरछी पुतली आंखों को जुम्बिश देकर खोल दिया। फिर उसके कान हवा में ऊंचे खड़े हो गए। एक खनकती हंसी उनसे टकराई थी, जैसे किसी ने जल तरंग छेड़ दिया हो, और उसने अपने आप को खींच कर अंगड़ाई ली और सीधा होकर आवाज़ की सिमत मुड़ गया। वो एक के बाद एक शाख उतरकर नीचे आ रहा था और फिर वो पहली शाख पर आकर रुक गया। उसकी निगाह आवाज़ की सिमत का तयन कर चुकी थी और वो एक जगह ठहर गई। धानी रंग में मलबूस सुर्ख सफ़ेद भूरी सी वो हसीन पैकर अपने गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लबों से गाने गा रही थी। वो हुस्न के इस नज़ारे में खो गया। कितनी देर गुजर गई और वो बुत बना इसे तकता रहा। वो इसकी नज़रों के हिसार में थी, पर उसकी निगाहों का हिसार एकदम टूट गया। वो हसीन पैकर उसकी निगाहों के सामने से ओझल हो गई थी। उसने झुंझुलाकर अपनी निगाहों को हरकत दी और मुतलाशी अंदाज से आगे बढ़ने लगा। चलो बच्चियों, अभी ढोलकी उठा लो, रस्म शुरू करनी है, फिर बाद में गाने गाती रहना, राबेल की पुप्पो ने आकर कहा। तो सुनैरा और बाकी लड़कियां खड़ी हो गईं। रस्म शुरू हो गई और ख़वातीन राबेल को उपटन लगाने लगीं।
زنیرہ ایک طرف جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چل نا زونی، یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ رمشا بولی۔ تو چل، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ڈھول بجاتے بجاتے میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، زنیرہ نے کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ایک طرف رکھا ڈھول کرسی سے نیچے گرا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سب اسی طرف دیکھنے لگے۔ ارے یہ ڈھول کیسے ٹوٹ گیا؟ ایک عورت نے کہا۔ کچی لکڑی کا ہوگا، دوسری نے رائے دی۔ پھر دونوں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ ڈھول اتنا اہم نہ تھا کہ کوئی ایشو بنتا۔ رمشا وہاں سے جا چکی تھی۔ زنیرہ اٹھنے لگی تو اس کی نگاہ اپنے برابر میں پڑے موتیے کے گجروں پر پڑی۔ زنیرہ نے وہ گجرے اٹھا لیے۔ وہ انہیں ہاتھوں میں پہننے ہی والی تھی کہ رابعل کی پھپھو آ گئیں۔ زنیرہ بیٹا، رمشا اور رابعل تمہیں بلا رہی ہیں۔ ارے اتنے خوبصورت گجرے! انہوں نے زنیرہ کے ہاتھ میں گجرے دیکھ کر کہا۔ آنٹی آپ پہن لیں، یہ میرے نہیں ہیں، زنیرہ بولی اور گجرے ان کی جانب بڑھا دیے۔ رابعل کی پھپھو نے وہ گجرے لے کر پہن لیے۔ تھینک یو بیٹا، انہوں نے کہا اور زنیرہ مسکراتی ہوئی رابعل کے پاس چلی گئی۔ رسم چل رہی تھی کہ ایک دم شور ہونے لگا۔ سب وہاں گئے تو وہاں عجیب ہی منظر، گھر پر سجی لائٹیں جانے کیسے ٹوٹ کر گر گئیں۔ ان کے نیچے رابعل کی پھپھو کھڑی تھیں، وہ ان میں الجھ گئیں۔ ان کے دونوں ہاتھوں سے تار ٹکرائے اور انہیں زوردار جھٹکا لگا تو وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ سب ان کے پاس آ گئے اور انہیں نکالا۔ وہ بچ تو گئیں مگر ان کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے کونیوں تک جھلس گئے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا، تقریب کو ختم کر دیا گیا۔ زنیرہ نے ماس کو فون کر کے بلا لیا اور رابعل کو بتا کر گھر چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب دادو کو پتہ چلا کہ زونی خوشبوؤں میں ڈوبی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی خوب کلاس لی۔ اب تو زونی کی ٹھیک ٹھاک شامت آ گئی۔ ابو، امی اور دادو نے سب نے اس کو بہت ڈانٹا۔ زونی، وقت دیکھا ہے تم نے؟ ضروری نہیں ہے کہ بڑوں کی بات کو رد کر کے ہر جگہ منمانی کی جائے۔ جانتی ہو کہ رات میں لڑکیوں کا یوں خوشبو لگانا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دشمن نہیں ہوں میں تمہاری۔ دادو روحانسی ہو گئیں۔ بہت بری بات ہے زونی جو تم نے اپنی دادو کی نافرمانی کی، زنیرہ کی والدہ نے خفگی سے کہا۔ زنیرہ اس وقت شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس پر گھڑوں پانی آن پڑا تھا۔ وہ دادو سے لپٹ گئی۔ دادو مجھے معاف کر دیں، یہ سراسر میری بدتمیزی اور بے ادبی ہے کہ میں نے آپ کے کہنے کے باوجود یہ حرکت کی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ زنیرہ کو سچ مچ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ دادو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زنیرہ سے کمرے میں جانے کو کہا۔ زارا اور زنیرہ کا کمرہ ایک ہی تھا۔ زنیرہ جب کمرے میں گئی تو زارا سو چکی تھی۔ زنیرہ کو اپنے قدم منو بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ اندھے کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ ایک عجیب سی تھکن اسے اپنے وجود میں طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ سر بے انتہا بھاری ہو رہا تھا۔ زنیرہ بڑی مشکلوں سے بستر تک آئی اور دھپ سے گر گئی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر اس کو اپنے وجود میں اٹھتی تپش کا احساس ہونے لگا۔ وہ بستر پر لوٹنے لگی۔ لاتعداد انگارے اس کو اپنے وجود میں رقص کرتے محسوس ہونے لگے۔ ایک اندھے کی آگ اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے گردن موڑی اور زارا کو آواز دینی چاہی، زا زا زا، مگر اس کے ہونٹ آپس میں چپک گئے۔ خوف سے زنیرہ کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ ایک دم زنیرہ کو اپنے اوپر اندھیرا آتا محسوس ہوا اور اس کی آنکھیں جلتے جلتے بند ہو گئیں۔ صبح کے وقت، زونی اٹھو، 11 بج رہے ہیں۔ زارا نے زنیرہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ چونک گئی۔ زنیرہ بھٹی کی طرح تپ رہی تھی۔ اس کی گوری رنگت تانبے کی طرح ہو رہی تھی۔ زونی چندا، اس نے زنیرہ کی دہکتی پیشانی کو چھوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ زنیرہ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ زارا نے گھر والوں کو بتایا تو سب آ گئے۔ زارا اور ماز اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ واپس آ کر زنیرہ دوا کھا کر سو گئی۔ وہ کھڑا اسے ٹک ٹکی باندھے تک رہا تھا، پھر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زنیرہ کو ایک دم سے بے انتہا تپش محسوس ہونے لگی۔ وہ نیند میں تھی مگر تپش سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پسینے میں شرابور ہو چکی ہے۔ اس نے زنیرہ کی پیشانی کو چھوا تو زنیرہ کو آگ کی لپٹیں محسوس ہونے لگیں۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور بولی، پپ پپ پانی۔ وہ بمشکل بول پائی۔ وہ مڑی تو اس کے ہونٹوں سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لگا دیا گیا۔ وہ پانی پی کر تکیے پر گر گئی۔ صبح زارا آئی تو زونی کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ ایک ہی رات میں اس کی آنکھیں سیاہ حلقوں سے سجی ہوئی ملیں۔ زونی، یہ کیا حالت بنا لی ہے؟
چلو اٹھو، رابعل کا فون آیا ہے، آج اس کی شادی ہے، تمہاری بیسٹ فرینڈ کی، زارا نے پیار سے کہا۔ مگر زنیرا نے صاف انکار کر دیا اور بولی، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ رابعل کی ناراضگی کی وجہ سے باقی گھر والے شادی میں چلے گئے، صرف دادو اور زنیرا رہ گئیں۔ زنیرا دوا کھا کر لیٹ گئی اور دادو اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ زنیرا کمرے میں لیٹی تھی کہ کسی نے دروازہ نوک کیا، ٹھک ٹھک ٹھک۔ زنیرا نے سوچا دادو کو کچھ ضرورت ہوگی، وہ مشکل سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو ایک تیز ہوا کا زوردار جھونکے نے اس کے بال بکھیر دیے۔ زونی کو یہ یاد تک نہ تھا کہ زارا نے اس کے بال باندھے تھے، مگر وہ تو کھلے ہوئے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے بستر پر آئی تو اسے ایک سایہ سا اپنے اوپر محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ وہ بے اختیار بستر پر دراز ہوتی چلی گئی۔ کچھ تھا جو ایک تنی چادر کی طرح اس کے وجود پر چھا گیا تھا، مگر وہ کیا تھا، یہ جاننے کے لیے وہ حواس میں تھی ہی نہیں۔ زونی، یہ لو تمہارے لیے فروٹ چاٹ بنا کر لائی ہوں، زارا نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، مگر کمرہ خالی تھا۔ زارا نے ٹرے ایک طرف رکھی اور زنیرا کو ڈھونڈنے لگی۔ اس نے سب جگہ دیکھ لیا، مگر زنیرا کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر زارا کا ذہن چھت کی طرف گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر اوپر پہنچ کر آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ سامنے ہی زنیرا چھت کی طرف جھولے پر آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سنہرے بال پھیلے ہوئے تھے اور ساری چھت خوشبو سے مہک رہی تھی، جبکہ زنیرا کے اوپر سیاہ بادل جیسا اندھیرا سا ہو رہا تھا۔ زارا نے اپنی آنکھیں ملیں، پھر دوبارہ دیکھا، مگر وہ وہاں پر کچھ نہ تھا۔ زارا کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا، وہ جا کر زنیرا پر برس پڑی۔ یہ کیا ہے زونی؟ دادو نے اس طرح پرفیوم لگا کر کہیں نہیں جانا ہے، اور وہ بھی مغرب کے وقت۔ جواب میں زنیرا نے زارا کو چند لمحے گھورا، پھر اجنبی انداز سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اٹھو یہاں سے اور نیچے چلو۔ زارا نے اس کو اٹھایا۔ زنیرا اٹھ تو گئی مگر آگے نہ بڑھی۔ چلو اب، زارا نے پھر کہا۔ زنیرا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو زونی، زارا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر کھینچا۔ جواب میں ایک تھپڑ زارا کے پڑا اور وہ چکرا کر رہ گئی۔ اذان کی آواز آئی تو زارا خود تیزی سے نیچے بھاگ گئی اور کمرے میں گھس گئی۔ زارا اس کی حرکت پر حیران رہ گئی اور پریشان بھی۔ اس نے مگر کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگلے روز جب زونی واش روم میں تھی تو زارا نے اس کے سارے پرفیوم اٹھائے اور انہیں لے جا کر باہر پھینک آئی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو زونی، بڑوں کی عزت کرنا بھول گئی ہو، یہی ہے تمہاری سزا، زارا نے غصے سے کہا۔ پھر زارا نے امی سے کہا کہ وہ نہانے جا رہی ہے۔ زارا نے گرم اور ٹھنڈے پانی کو بیلنس کیا اور شاور کھول دیا۔ پھر سر میں شیمپو لگانے کے لیے اس نے شاور بند کیا۔ بالوں میں شیمپو لگانے کے بعد زارا نے شاور کھولا اور اس کے نیچے آ کھڑی ہوئی تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے پورے وجود پر پانی لاوے کی طرح بہہ رہا تھا، پانی ابلنے کی حد تک کھول رہا تھا۔ زارا کے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی آہ و بکا پر، چیخ و پکار پر امی دوڑتی ہوئی آئیں اور باہر سے معلوم کرنے لگیں۔ زارا نے انہیں اندر بلا لیا اور امی کسی طرح اسے لے کر باہر آئیں۔ انہوں نے بڑی چادر سے اسے ڈھانپ دیا تھا، پھر اسے اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ کافی روز اس کا علاج چلا، پھر وہ گھر آ گئی۔ کمرے میں سب لوگ اس کی خیریت پوچھنے کے لیے آئے تو زنیرا بھی آئی۔ جب سب چلے گئے تو زنیرا نے اپنا انداز بدل لیا۔ اگر خیریت چاہتی ہے تو اپنے کام سے کام رکھ، میرے بیچ آئی تو، زنیرا نے روکھے انداز سے کہا۔ زارا کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ زونی بیٹا، ماس کی شرٹ استری کر دو، امی نے زنیرا کو شرٹ دیتے ہوئے کہا اور چلی گئیں۔ زنیرا نے شرٹ کی طرف دیکھا اور شرٹ سے دھواں نکلنے لگا۔ جب ماس اپنی شرٹ لینے آیا تو اسے یہ دیکھ کر اس کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ اس کی شرٹ بالکل جل چکی تھی۔ یہ کیا کیا زونی، تم تو بالکل پھوڑ ہو، سوائے فیشن کرنے کے کچھ نہیں آتا تمہیں۔ آپی کیا بیمار ہوئیں، پورا گھر الٹ گیا، تم تو کسی کام کی نہیں ہو۔ ایک کام کا کہا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ پتہ ہے کتنی مہنگی شرٹ تھی یہ جاہل، ماس غصے میں بکتا رہا اور زنیرا خاموشی سے سنتی رہی۔ ماس کے جاتے ہی کمرے کی میز پر رکھا گلدان
خود بخود کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ معاذ بیٹا پانی کی موٹر اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، ذرا دیکھ لو بیٹا، امی نے معاذ سے کہا۔ جی امی آپ چلیں، میں یہ سوال سالو کر کے آتا ہوں، معاذ نے ادب سے کہا۔ بیٹا جلدی نہیں ہے، آرام سے اپنی پڑھائی کر کے دیکھ لینا، امی نے کہا اور چلی گئیں۔ معاذ نے 10 منٹ بعد کتابیں رکھیں اور موٹر دیکھنے چلا گیا۔ اس وقت صحن میں کوئی نہ تھا، اس کے ابو بھی گھر پر نہیں تھے۔ معاذ نے بٹن پریس کیا تو موٹر چلنے لگی۔ لو جی، امی تو کہہ رہی تھی چل نہیں رہی، اس نے خود سے کہا اور بٹن کو بند کرنے اس پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بورڈ میں آگ لگ گئی اور معاذ کا ہاتھ وہیں چپک گیا۔ وہ وہیں جھٹکے لیتا رہا اور اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ وہ جل کر سیاہ ہو گیا۔ ایک دم آگ بجھ گئی اور معاذ اچھل کر دور جا گرا۔ کتنی ہی دیر وہ صحن میں پڑا رہا مگر کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ جب معاذ کے والد چابی سے لاک کھول کر گھر کے اندر آئے تو ان کی نظر معاذ پر پڑی۔ معاذ! وہ دوڑ کر پاس آئے اور اسے اٹھا کر ہاسپٹل بھاگے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ معاذ واپس نہ آنے والے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ سارے رشتے دار ملنے والے آپ دیدہ تھے۔ زنیرہ اب بھی اپنے کمرے میں گھسی خاموش بیٹھی تھی۔ سب سمجھ رہے تھے کہ بھائی کی موت کا صدمہ ہے۔ زہرا پھر بھی ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور والدین کو دلاسے دیتی رہی۔ اس موقع پر اسے اپنی پھپھو سے بہت ٹھارس ملی۔ روبینہ پھپھو اپنے بیٹے ضامن کے ساتھ آئی تھیں۔ انہوں نے بکھرے ہوئے غمزدہ والدین کو سمیٹا۔ زنیرہ کی دادوں کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ معاذ ان کا اکلوتا پوتا تھا۔ معاذ کی تدفین کے بعد تایا، چچا اور روبینہ پھپھو وہیں رک گئے تھے۔ روبینہ پھپھو نے خاموش بیٹھی زنیرہ سے کہا، زونی کچھ بولو بیٹا، مگر زنیرہ خاموشی سے سر جھکائے زمین کو تکتی رہی۔ بھابھی، اس کا بولنا یا رونا بہت ضروری ہے، اس سے کچھ بلوائیں، روبینہ پھپھو نے فکر مندی سے زنیرہ کی امی سے کہا۔ پھر تو سب نے زنیرہ کو بلانا شروع کیا۔ پہلے تو زنیرہ کچھ نہ بولی، پھر منہ اوپر اٹھا کر ایک سناٹے دار تھپڑ روبینہ پھپھو کے رسید کیا۔ روبینہ پھپھو چکرا کر رہ گئیں اور ہکا بکا زنیرہ کو دیکھنے لگیں۔ لمحے بھر کو کسی کے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اگلا لمحہ سب کے لیے دانتوں تلے انگلیاں دبانے والا تھا۔ زنیرہ نے بھاری آواز میں جب کہا، مر گیا اپنے کیے کی وجہ سے، جو مجھ سے اڑے گا اپنے انجام کو جائے گا۔ سب زنیرہ کو چونک کر دیکھنے لگے۔ بھائی، زونی نے معاذ کی موت کا اثر دماغ پر لے لیا ہے۔ بھائی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پائی میری بچی، زنیرہ کے چچا بولے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلواؤ، تایا ابو نے کہا تو ضامن ڈاکٹر کو لینے چلا گیا۔ ڈاکٹر زنیرہ کو دیکھنے آیا اور دوا دے کر بولا، اگر یہی حالت رہے تو آپ ان کے پاس پہلی فرصت میں مریضہ کو لے جائیے گا۔ انہوں نے سائیکیٹرسٹ سہیل حسن کا کارڈ انہیں دیتے ہوئے کہا۔ گھر والوں نے زونی کو پابندی سے دوا دی مگر اس نے کسی سے ملنا تک بند کر دیا تھا، کوئی اس کے کمرے میں نہ جاتا۔ شام ہوتے ہی زونی تیار ہو کر خوشبو لگا کر چھت پر بال کھول کر چلی جاتی اور فجر کی اذان سے پہلے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیتی، پھر دروازہ شام کو ہی کھلتا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ہمیں زونی کو زبردستی لے جانا ہوگا، زنیرہ کے ابو نے کہا، اور پھر انہوں نے دوپہر میں زبردستی زنیرہ کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ اندر صرف پیشنٹ کو جانے کا کہا گیا کیونکہ سہیل حسن نے پوچھا تو جواب میں زنیرہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ اچھا میں آپ کی ہسٹری دیکھتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کچھ بتائیں گی زنیرہ؟ آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ سہیل حسن نے دوبارہ سے گھما پھرا کے سوال کیا۔ جواب خاموشی۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کے بھائی معاذ کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا، واقعی بہت افسوس ہوا سن کر، آپ کی اپنے بھائی سے کافی دوستی تھی، رائٹ؟ سہیل حسن نے زنیرہ کی طرف دیکھ کر کہا مگر زنیرہ نے جواب دینے کی کوئی زحمت نہ کی۔ سہیل حسن نے گہری سانس لی اور اپنی چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ گھوم کر ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی زنیرہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، مس زنیرہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا آپ بولیں گی نہیں تو آپ کو میں واپس بھیج دوں گا؟ جب تک آپ بات نہیں کر لیتی آپ اس روم سے باہر نہیں جا سکتی۔ سہیل حسن کا بس اتنا کہنا تھا کہ زنیرہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ مس زنیرہ، آپ یوں نہیں جا سکتی۔ سہیل حسن نے اسے روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ خود بخود فضا میں اوپر اٹھا اور ایک زوردار دھکا لگنے سے دور جا گرا۔ اس کی چیئر اڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر گری۔ اگر وہ ایک طرف نہ ہوتا تو وہ اس کے آ کے لگتی۔ سہیل حسن نے مڑ کر زنیرہ کی جانب دیکھا تو اسے اپنے جسم سے جان کھسکتی محسوس ہوئی۔
زنیرہ کی چٹیا کے بل خود بخود ایک ایک کر کے کھلنے لگے اور پھر اس کے بال بکھر گئے۔ زنیرہ نے منہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں کی پتلی میں آگ کے شعلے جل رہے تھے۔ تیری اتنی ہمت کہ ہماری چیز کو چھوئے؟ زنیرہ کے منہ سے بھاری مردانہ آواز نکلی۔ سہیل حسن نے گرتے پڑتے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو اس قوت نے اس کا گلا اپنی گرفت میں لے لیا۔ سہیل حسن کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور وہ دونوں ہاتھوں سے کسی اندھے کی گرفت سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ بھابھی بہت دیر ہو گئی ہے، اندر چل کر دیکھتے ہیں، روبینہ پھپھو نے زنیرہ کی امی سے کہا۔ چلو۔ وہ اٹھ گئیں اور دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ اندر قدم رکھتے ہی دونوں ٹھٹک گئیں۔ ان کی نظر پہلے سہیل حسن پر پڑی، جس کا منہ سرخ غبارہ ہو رہا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، زنیرہ کی پھپھو بولیں۔ زنیرہ کی امی اس کی طرف بڑھی۔ میری بچی، رک وہیں۔ زنیرہ کے منہ سے مردانہ آواز نکلی۔ اس نے پھر ڈاکٹر سہیل کی سامان سے بھری ٹیبل کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر ہوا میں اوپر اٹھایا جو اس کے سر سے اوپر اٹھ گئی تھی۔ روبینہ پھپھو یہ منظر دیکھ کر غش کھا کر زمین پہ جا پڑیں، جبکہ زنیرہ کی امی نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے قرآنی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں زنیرہ لہرا کر کرسی پر جا گری اور سہیل حسن زمین پر لیٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ زنیرہ کی امی زنیرہ کے گال تھپ تھپانے لگیں۔ زنی بیٹا اٹھو۔ زنیرہ نے آنکھیں کھول دیں۔ سہیل حسن اٹھے اور بیل بجا کر اسٹاف کو بلایا۔ اس کی اسسٹنٹ ساتھ آئی اور زنیرہ کی پھپھو کو پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ ہوش میں آ گئیں مگر زنیرہ کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ سہیل حسن نے زنیرہ کو وہیں بٹھایا اور اس کی والدہ اور پھپھو کو لے کر باہر آ گئے اور ایک طرف لے جا کر بولے، دیکھیں، آپ کو شاید میری بات عجیب لگے کہ میں سائیکیٹرسٹ ہو کر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، مگر میں مسلمان ہوں اور اس بات پر میرا یقین ہے کہ دنیا میں آصف یا جنات کا وجود ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو اپنی بچی کو کسی کو دکھائیں، یہ میرا میٹر نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، روبینہ پھپھو نے کہا۔ پھر وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ زنیرہ کو اس کی امی نے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ پھر دوسرے کمرے میں بڑوں کی میٹنگ شروع ہو گئی۔ روبینہ پھپھو نے سائیکیٹرسٹ سہیل حسن کے ہاں ہونے والے تمام واقعات سے سب کو آگاہ کیا۔ سب باتیں سننے کے بعد زنیرہ کی دادوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ہزارہا دفعہ منع کیا تھا اس لڑکی کو کہ مت بسی رہا کرو ہر وقت خوشبوؤں میں، مگر کب مانی اس نے میری بات؟ دادو روتے ہوئے بولیں، مجھے تو زارا کا جلنا اور معاذ کی موت اسی سلسلے کی کڑی لگ رہی ہے۔ زنیرہ کے چچا بولے تو سب تائید کرنے لگے۔ زارا کو بلاؤ، زنیرہ کے والد بولے۔ زارا آ گئی، زنیرہ کے چچا نے کہا اور اس کے والد نے کہ اس روز کیا ہوا تھا جب تم جلی تھیں؟ ابو نے پوچھا۔ ابو، زنیرہ دادو کے منع کرنے کے باوجود پرفیوم لگا کر مغرب کے وقت چھت پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نیچے آنے کو کہا تو اس نے… زارا چپ ہو گئی۔ اس نے کیا بولا تھا بیٹا بتاؤ؟ تایا بولے۔ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا، زارا نے سر جھکا کر کہا۔ او اللہ، اتنی بدتمیزی! دادو بولیں۔ تو میں نے اگلے دن اس کے سارے پرفیومز لے جا کر پھینک دیے۔ پرفیومز پھینک کر میں نے نہانے کے لیے پانی چیک کیا تو وہ بالکل نارمل تھا، مگر جیسے ہی میں نے شاور دوبارہ کھولا اس میں سے ابلتا ہوا پانی نکلا، زارا نے بتایا۔ اس کے بعد تمہاری زونی سے کوئی بات ہوئی تھی؟ چچا بولے۔ جی چچا جان، جب اسپتال سے واپس گھر آ کر میں روم میں آ گئی تھی تو زونی نے اکیلے میں مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ میں اس معاملات سے اپنے آپ کو الگ رکھوں اور اگر اپنی خیریت چاہتی ہوں تو اپنے کام سے کام رکھوں، اور میں اگر بیچ میں آئی تو… اور ہاں یاد آیا، جب اس روز میں اسے بلانے چھت پر گئی تو میں نے زونی کے اوپر ایک سیاہ بادل نما سایہ بھی دیکھا تھا، مگر وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا تھا، زارا نے تفصیل سے بتایا۔ زنیرہ کی امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کر، وہ تو نادان تھی مگر تو بچانے والا ہے، ہمت رکھیے، مجھے ایک حل سمجھ میں آتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ زنیرہ کے چچا بولے۔ جلدی بتائیں بھائی صاحب، زنیرہ کی امی بےتابی سے بولیں۔ ہم زنیرہ کا نکاح کر دیتے ہیں، چچا نے کہا۔ نکاح؟ یہ کیسا حل ہے بھائی جان؟ روبینہ پھپھو بولیں۔ ہم اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر کے دوسرے گھر بھیج دیتے ہیں، اس طرح اس کی جان اس مصیبت سے چھوٹ جائے گی، چچا بولے۔ ہاں یہ حل ٹھیک ہے، تایا ابو نے بھی تائید کی۔ مگر بھائی صاحب اتنی جلدی نکاح کیسے کریں گے؟
ابھی تو ماس کو گئے۔ زنیرہ کی امی نے رونا شروع کر دیا۔ بیگم خود کو سنبھالیے، ماس تو چلا گیا، کیا آپ زنیرہ کو بھی کھونا چاہتی ہیں؟ زنیرہ کے ابو بولے، اللہ نہ کرے، میں کیوں ایسا چاہوں گی، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ لوگوں کی نہیں بھابھی، ہماری بچی کی فکر کریں، چچا بولے۔ تم سب سے اہم بات تو بھول ہی گئے کہ زنیرہ کا نکاح کریں گے کس سے؟ دادوں نے کہا تو سب ایک دوسرے کی شکلیں تکنے لگے۔ میں کروں گا زنیرہ سے نکاح، ضامن نے اندر آتے ہوئے کہا تو لمحے بھر کے لیے سب بالکل خاموش ہو گئے۔ زنیرہ کے والد نے خاموشی کو توڑا۔ ضامن بیٹا، یہ جذباتی بات نہیں، عمر بھر کا فیصلہ ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے ضامن بھائی صاحب، اگر ماس کا معاملہ نہ ہوا ہوتا تو میں 2-4 روز میں سونی کا ہاتھ ضامن کے لیے مانگنے آنے والی تھی، روبینہ پھپھو نے کہا۔ زنیرہ کی امی روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئیں۔ میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں روبی بھابھی، کر دی نا آپ نے میری خوشی پھیکی۔ بھلا اپنوں کا شکریہ کیا جاتا ہے، بلکہ اپنوں پر تو حق جمایا جاتا ہے، روبینہ نے کہا اور دونوں پھر گلے لگ گئیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، نکاح کی تقریب میں صرف گھر والے ہوں گے، پرسوں جمعہ ہے، عصر مغرب میں دونوں بچوں کا نکاح کر دیں گے، دادوں نے کہا تو سب نے فوراً اس فیصلے کو مان لیا۔ بس اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس مصیبت سے میری بچی کی جان چھڑا دے، زنیرہ کی امی نے کہا تو سب نے جلدی سے کہا انشاءاللہ۔ جمعے کا دن آ گیا، صبح سے ہی سب کی مصروفیت کا آغاز ہو گیا تھا۔ آج زنیرہ کا نکاح تھا۔ دوپہر تک تایا ابو اور چچا کی فیملیز بھی آ گئیں۔ شام ہونے لگی تو زنیرہ کے ابو بولے، ارے روبینہ کو کال کرو جلدی نکلے، شام میں ٹریفک بہت ہو جاتا ہے۔ ان کے کہنے پر زہرا نے روبینہ پھپھو کو کال کی۔ ارے بیٹا بس بیٹھ رہے ہیں گاڑی میں، بھائی صاحب تو ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، کہہ دو ان سے پونے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، روبینہ پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ پھپھو۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، روبینہ پھپھو نے کہا۔ زہرا نے فون رکھ کر اپنے ابو کو جا کر بتا دیا کہ وہ پون گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا، گھڑی کی سوئی 5 بجا رہی تھی۔ وہ سب لوگ انجام سے بے خبر اپنی نادانی میں سب کرنے جا رہے تھے اور مطمئن تھے کہ ان کا سوچا ہوا حل مسئلے کو ختم کر دے گا۔ گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھیں۔ 5:15، 6، پھر 6:15 بج گئے مگر روبینہ پھپھو ضامن نہیں پہنچے۔ ارے بھائی، غیر ذمہ داری کی بھی حد ہوتی ہے، اگر کسی وجہ سے انسان کو دیر ہو بھی رہی ہو تو انسان ایک کال ہی کر دے، زنیرہ کے ابو غصہ کرنے لگے۔ سب ضامن اور روبینہ بیگم کو کالز کرنے لگے مگر دونوں میں سے کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ ایسا کرتے تو نہیں ہیں وہ، اس طرح اللہ خیر کرے، زنیرہ کے چچا بولے۔ مغرب بھی ہو گئی، اب تو سب پریشان ہونے لگے۔ اتنے میں گھر کے نمبر پر بیل ہونے لگی۔ تیزی سے فون سیٹ کی طرف زنیرہ کے ابو بڑھے۔ CLI پر روبینہ بیگم کا نمبر آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور بولے، حد کر دی روبی، کہاں رہ گئی ہو بھائی، اور ضامن کال کیوں ریسیو نہیں کر رہا؟ دیکھیے جناب، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم مگر آپ فوراً نیشنل ہاسپٹل پہنچیے، دوسری طرف سے مردانہ آواز آئی۔ معاف کیجیے گا، آپ کون؟ زنیرہ کے ابو نے حیرانی سے پوچھا۔ انسپکٹر اظہر بات کر رہا ہوں اس موبائل پر، آخری نمبر آپ کا تھا اس لیے آپ کو کال کی گئی ہے، دوسری طرف سے جواب آیا۔ جی یہ میری بہن کا نمبر ہے، وہ کہاں ہے؟ زنیرہ کے ابو نے گھبرا کر کہا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ جلدی آ جائیں۔ زنیرہ کے ابو ریسیور چھوڑ کر دوڑ پڑے، سب ان کے پیچھے تھے۔ زہرا نے جلدی سے ریسیور اٹھایا تو اسے معلوم ہوا کہ کیا بات ہے۔ جب سب کو پتہ چلا تو باقی لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ زہرا گھر میں دادوں اور زنیرہ کے پاس رک گئی۔ جب سب ہاسپٹل پہنچے تو ان سب کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ انسپکٹر اظہر نے انہیں بتایا کہ ضامن اور روبینہ پھپھو گاڑی میں آ رہے تھے، ان کے آگے بڑا ٹرک سریے لے کر جا رہا تھا۔ اچانک وہ ٹرک خراب ہو گیا اور پیچھے سے تیزی سے آتی آپ کی بہن کی کار میں ٹرک سے باہر نکلے سریے ونڈ اسکرین توڑ کر گھس گئے۔ ضامن کے تو سینے میں سریے آر پار ہو گئے، اس کی تو آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ گاڑی بے قابو ہوئی اور بیراج کی دیوار توڑ کر نیچے گر گئی۔ یا اللہ! زنیرہ کے ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انسپکٹر صاحب، ہماری بہن کہاں ہے؟ چچا وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں، ان کی سرجری چل رہی ہے، سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سب بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے۔ ڈاکٹر باہر آئے تو سب دوڑ کر ان کے پاس گئے۔ انہوں نے بتایا کہ سرجری تو ہو گئی ہے مگر پیشنٹ ہوش میں آنے کے بجائے کوما میں چلی گئی۔ زنیرہ کے ابو وہیں کرسی پر ڈھہ گئے۔ تایا ابو اور تائی
हॉस्पिटल में रुक गए और ज़बरदस्ती सबको वापस भेज दिया। जुनैरा के अब्बू को सबने ज़बरदस्ती दवा देकर सुला दिया। थोड़ी देर रुककर चचा और चची दोबारा हॉस्पिटल चले गए। दादी जान को चुप लग गई। घर में मातम की फिजा छाई हुई थी। अम्मी और ज़ारा सहन में बैठी दादो को दिलासे दे रही थी। जाने किस मनहूस की निगाह पड़ गई मेरे घर पर। जुनैरा की दादो रोते हुए बोली। बात सुनकर जुनैरा की अम्मी भी रोने लगी। रोते रोते वो लोग एकदम उछले। सहन में धमाके से एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिरा। वो एक दूसरे को देखने लगी। इससे पहले कि इन लोगों की समझ में कुछ आता, सहन में पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। इसके बाद लगा जैसे छत पर भूचाल आ गया हो, मानो कोई बड़ी बड़ी चीज़ों को इधर से उधर उठाकर पटक रहा था। और वो लोग दौड़कर एक दीवार से जा लगे। या अल्लाह रहम कर, दादो के मुंह से निकला। ज़ारा बेटा, जूनी को देखो, जाकर कमरे में उठ तो नहीं गई? अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा तो ज़ारा दौड़कर अंदर कमरे में गई। अम्मी, वो वहीं से बोलती हुई भाग कर आई। अम्मी, जूनी कमरे में नहीं है, उसने आकर बम छोड़ा। मेरी बच्ची, जुनैरा की अम्मी ने कहा। एकदम छत पर से मर्दाना कहे सुनाई दिए। तीनों की निगाह बैक वक्त ऊपर उठी तो इनके मुंह खुले के खुले रह गए। छत की मुंडेर पर जुनैरा हाथ छोड़े खड़ी थी और मर्दाना कहे इसके मुंह से निकल रहे थे। इसके बाल हवा में ऊपर उठे हुए थे और आंखों की पुतली में शोले से भड़क रहे थे। कौन है तू और तेरी मंशा क्या है? दादो ने उससे पूछा और जुनैरा की अम्मी भी फट पड़ी तो एकदम जुनैरा के कहे रुक गए। देख लिया अंजाम मेरे बीच आने का? ये मेरी है और मैं इसे अपने साथ हर सूरत लेकर जाऊंगा। जुनैरा ने अपना सीना ठोकते हुए कहा। ये मेरी बेटी है, तेरी चीज़ नहीं नामुराद, जुनैरा की अम्मी ने गुस्से से कहा। बस इनका इतना कहना था कि इन्हें एक झटका लगा और वो अपनी जगह से उठकर हवा में मुअल्लक हो गईं। इन्हें किसी ने चुटिया के बल लटका दिया था। तकलीफ से इनके मुंह से चीखें निकल गईं और वो अपने आप को आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश करने लगीं। एकदम दादो ने कलामे इलाही का विर्द करना शुरू कर दिया। लम्हा न गुजरा था कि जुनैरा की अम्मी नीचे आ गिरी। ज़ारा ने ऊपर देखा तो जुनैरा छत की मुंडेर पर से गायब थी। अम्मी, आप ठीक तो हैं? ज़ारा ने पूछा। मुझे छोड़ो बेटा, तुम जूनी को देखो, अम्मी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। जुनैरा डरते डरते ऊपर गई तो देखा कि जुनैरा छत पर बेहोश पड़ी थी। जब हॉस्पिटल से कॉल आई कि रुबीना बेगम को होश न आ पाया और कोमा में ही उनका इंतकाल हो गया। जुनैरा के अब्बू को जब खबर दी गई तो वो एकदम अस्पताल दौड़ पड़े। दादो पर कशी के दौरे पड़ने लगे। वो संभाले न संभल रही थीं। जुनैरा के अब्बू अपनी बहन को दफनाकर घर वापस आए और खामोशी से एक तरफ बैठ गए। दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई तो उठकर गए और उसे पैसे देने लगे। फ़कीर ने नोट लेते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। जुनैरा के अब्बू ने उसे देखा तो वो बोला, वो अपना कहा ज़रूर करेगा। इसकी निगाहें आसमान पर थीं। एकदम जुनैरा के अब्बू को झटका लगा और वो वुज़ू करके मस्जिद की तरफ गए। उनका दिल डूब रहा था। उनके प्यारे एक एक करके उन्हें छोड़कर जा रहे थे और वो बेबस थे। मस्जिद जाकर वो अपने रब के आगे सजदा रेज़ हो गए। ए अल्लाह, हम पर रहम फरमा, मेरी जूनी को इस अजाब से निजात दिला दे। आज मैं तुझसे अपनी बच्ची के लिए इस अजाब से निजात मांगने आया हूँ। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। उन्होंने अपने रब के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया। वो मुस्तकिल रोए जा रहे थे। इनकी जाए नमाज आंसुओं से तर हो गई थी। कितना वक्त बीत गया उन्हें कुछ इल्म न था। वो मस्जिद में ही थे कि किसी ने आहिस्ता से इनके शाने पर हाथ रखा। वो धीरे धीरे उठने लगे। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। वो बरसों के बीमार लग रहे थे। उनका चेहरा, दाढ़ी जाए नमाज आंसुओं से तर हो रही थी। उन्होंने निगाह ऊपर की तो वो मस्जिद के इमाम साहब थे जिन्होंने उन्हें उठाया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब कि आपको इस तरह परेशान करके उठाया, मगर मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ और आपको इस तरह देखकर मुझसे रहा न गया। दरअसल आपकी परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इमाम साहब ने जुनैरा के अब्बू से प्यार से कहा। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, जुनैरा के अब्बू ने कहा। आप उठिए और मेरे साथ आइए, इमाम साहब ने कहा और उन्हें अपने हुजरे में ले गए। इत्मीनान से बैठिए। उन्होंने जुनैरा के अब्बू को बिठाया और पानी पिलाया। अब बताइए आपको क्या परेशानी है, उन्होंने पूछा तो जुनैरा के अब्बू ने सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। सारी बात तफसील से सुनने के बाद इमाम साहब बोले, परेशान ना हो, हर मुश्किल का हल मौजूद होता है। बस अल्लाह से मदद मांगकर हम इस हल को तलाश करने की कोशिश करें तो मुश्किल आसान हो जाती है। आप ऐसा करें, एक कागज़ पर बच्ची
اور اس کی والدہ کا نام لکھ کر مجھے دے دیجیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے کام آ سکوں۔ آپ 3 روز بعد تشریف لائیے گا میرے پاس۔ زنیرہ کے والد نے جلدی سے زنیرہ اور اس کی والدہ کا نام امام صاحب کو بتا دیا اور گھر آ گئے۔ پیش امام صاحب کی باتوں سے انہیں کچھ ڈھارس ہوئی تھی۔ 3 روز تک زنیرہ نے گھر والوں کو خوب پریشان کیا۔ جیسے تیسے 3 دن گزر گئے۔ زنیرہ کے ابو امام صاحب کے پاس گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ امام صاحب کے ساتھ ان کے حجرے میں چلے گئے۔ امام صاحب بولے، محترم، میں نے 3 روز تک پڑھائی کی، اس سے آپ کی بچی کے لیے کافی کچھ معلوم ہوا ہے۔ وہ ایک نہایت ضدی جن ہے جو آپ کی بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے اور اس کے ارادے نہایت خطرناک ہیں۔ وہ کسی قیمت پر آپ کی بچی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ امام صاحب، زنیرہ کے ابو نے پریشان ہو کر کہا۔ میری حد جتنی تھی اس کے مطابق میں نے سب تفصیل معلوم کی ہے۔ بہت طاقتور جن ہے۔ اپنے مقصد کی راہ میں آنے والی ہر شے کو وہ نیست و نابود کرنے پر کمر بستہ ہے۔ آپ کی بہن اور بھانجا بھی اس کا شکار ہوئے۔ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی جو اس جن کے ہوتے ہوئے بچی کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ وہ جن اپنے ہوتے بھلا آپ کی بچی کا نکاح ہونے دے گا؟ آپ پہلے کسی سے معلوم تو کر لیتے، شاید آپ کے بھانجے کی جان بچ جاتی۔ امام صاحب نے بتایا۔ تو اب پھر میں کیا کروں؟ میری بچی۔ زنیرہ کے ابو اتنا کہہ کر زور زور سے سسکنے لگے۔ ہمت رکھیے جناب، اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے جاننے والے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان سے بات کی ہے، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے، امام صاحب نے کہا اور پھر انہیں تفصیل بتانے لگے۔ کمرے میں اللہ والے بزرگ کی پر نور شخصیت سے نور بکھرا ہوا تھا۔ ایسا نور ان کی شخصیت سے پھوٹ رہا تھا کہ بندہ اس میں کھو جائے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس، سفید داڑھی کے پیچھے سرخ و سفید نورانی چہرہ، سر جھکائے، آنکھیں بند کیے ان کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سب سر جھکائے ان کے منتظر تھے کہ وہ کچھ کہیں۔ کافی دیر گزر گئی، پھر ایک دم ان کے ہونٹوں کی حرکت رک گئی اور تسبیح کے دانے بھی ٹھہر گئے۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر نظریں گھمائیں، پھر وہ کسی سے بنا کچھ کہے خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ زنیرہ کے ابو بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ زنیرہ کے ابو نے ان کے پیچھے آنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ زنیرہ کے ابو وہیں رک گئے۔ پہلی مرتبہ زنیرہ کے گھر آئے تھے، مگر وہ کسی سے راستہ پوچھے بغیر چلتے گئے۔ لائن سے 3 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے تیسرا کمرہ زنیرہ کا تھا۔ تینوں کمرے کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بزرگ نے وہاں قدم رکھا، دھڑاک سے پہلے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے تو دوسرے کمرے کا بھی دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ زنیرہ کے کمرے کے آگے پہنچے تو اس کے کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بزرگ نے شہادت کی انگلی دروازے پر رکھی اور دروازہ اشارے سے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ بزرگ نے اندر قدم رکھا تو ایک دم کمرے میں روشنی ہو گئی۔ سامنے بستر پر زنیرہ دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سارے بال کھول کر آگے چہرے پر ڈالے ہوئے تھے، جن سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم کمرے میں موجود الماری میں لگا شیشہ دھماکے سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ پھر ایک طرف رکھی ہوئی کرسی ہوا میں اڑتی ہوئی سامنے کی دیوار سے جا کر ٹکرائی اور نیچے جا پڑی۔ بند کر اپنی یہ شعبدے بازی، بزرگ نے رعبدار آواز سے کہا تو چند لمحوں کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زنیرہ کے منہ سے مردانہ قہقہے نکلنے لگے۔ پھر تو کمرے میں طوفان آ گیا۔ ایک ایک کر کے کمرے میں موجود تمام چیزیں ہوا میں معلق ہو کر دھم سے نیچے گرتیں، پھر اوپر اٹھتیں، پھر دوبارہ نیچے گر جاتیں۔ کمرے سے آتی آوازوں سے گھر والوں کے دل ہول رہے تھے اور وہ مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ بزرگ نے پڑھنا شروع کیا تو تمام کی تمام چیزیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آ گئیں۔ زنیرہ نے زور زور سے جھٹکے لینے شروع کر دیے، پھر اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکلنے لگا۔ زنیرہ نے اپنی جگہ سے ہلنے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ انچ بھی نہ ہل سکی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے طاقتور زنجیروں سے جکڑ دیا ہو۔ پہلے تو وہ زوردار آوازیں لگاتی رہی اور خود بھی زور لگاتی رہی، پھر اس کے منہ سے غراہٹ نکلنے لگی، پھر وہ زور سے دھاڑی، چھوڑ دو مجھے۔ مگر بزرگ اطمینان سے خاموش کھڑے رہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑ ورنہ پچھتائے گا، زنیرہ نے غراتی ہوئی دھمکی دی۔ بکواس بند کر اور چھوڑ دے اس بچی کو، کیوں پریشان کر رہا ہے اسے؟
حضرت نے غصے سے کہا۔ یہ مجھے بہت اچھی لگی، اس کے مہکتے وجود نے مجھے اس پر عاشق ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ صرف اور صرف میری ہے، میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ زنیرہ کے منہ سے بھاری سی آواز نکلی۔ چھوڑنا تو اسے تجھے پڑے گا، بزرگ نے جواب میں کہا۔ ناممکن ہے، یہ میری چیز ہے اور میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، جن نے غصے سے کہا۔ یہ کوئی چیز نہیں، جیتی جاگتی اس پر تیری مرضی نہیں چلے گی، اور رہی بات لے جانے کی تو اسے تو کیا لے کر جائے گا، پہلے اپنے جانے کی تو فکر کر۔ بزرگ کا اتنا کہنا تھا کہ زنیرہ کے منہ سے درد بھری چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ زنیرہ نے سر پٹکنا شروع کر دیا۔ چھوڑ دو مجھے، جن نے غراتے ہوئے کہا، مگر بزرگ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دو مجھے، بزرگ پڑھتے رہے۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ اب اس کی آواز میں اذیت تھی۔ جانے دو مجھے، اس نے گڑ گڑا کر کہا۔ نکل گئے تیرے کسبل، بزرگ نے کہا۔ میں چلا جاؤں گا یہاں سے، مجھے چھوڑ دو، جن نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ صرف اتنا نہیں کہ چلا جاؤں گا، وعدہ کر کہ اس بچی کو یہیں چھوڑ کر جائے گا، تو پھر تیری بات پر غور کروں گا میں۔ بزرگ نے پڑھائی روک کر کہا تو چند لمحے زنیرہ خاموش رہی۔ پھر بزرگ نے پڑھائی شروع کر دی تو زنیرہ کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ معاف کر دیں مجھے منظور ہے، مجھے جانے دیں، میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا، جن نے اذیت ناک انداز میں بلبلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بزرگ نے کہا، اور پھر کچھ پڑھ کر زنیرہ کی جانب پھونک ماری تو زنیرہ کے جسم سے دھواں نکل کر فضا میں تحلیل ہو گیا اور زنیرہ دھپ سے بستر پر گر پڑی اور بے سدھ ہو گئی۔ بزرگ کمرے سے نکل گئے اور واپس زنیرہ کے گھر والوں کے پاس گئے اور زنیرہ کی والدہ کو ایک تعویذ دیا اور بولے، لمحہ ضائع کیے بغیر یہ بچی کے گلے میں ڈال کر آؤ۔ زنیرہ کی امی نے تعویذ لیا اور دوڑتی ہوئی گئیں اور اسے زنیرہ کے گلے میں ڈال دیا اور واپس آ گئیں۔ پھر بزرگ بولے، اس مردود سے بچی کی جان چھوٹ گئی ہے، مگر بھول کر بھی یہ تعویذ بچی کے گلے سے نہیں اترنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ جب تک یہ تعویذ بچی کے جسم سے لگا رہے گا، وہ مردود کبھی چاہ کر بھی اس کے قریب نہ آ پائے گا، کیونکہ ایسے ضدی جن دوبارہ بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ تعویذ زنیرہ کی امی نے تعویذ لیا اور دوڑتی ہوئی گئیں اور اسے زنیرہ کے گلے میں ڈال دیا اور واپس آ گئیں۔ پھر بزرگ بولے، اس مردود سے بچی کی جان چھوٹ گئی ہے، مگر بھول کر بھی یہ تعویذ بچی کے گلے سے نہیں اترنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ جب تک یہ تعویذ بچی کے جسم سے لگا رہے گا، وہ مردود کبھی چاہ کر بھی اس کے قریب نہ آ پائے گا، کیونکہ ایسے ضدی جن دوبارہ بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ تعویذ زندگی بھر اس بچی کے گلے میں رہنا چاہیے اور پہلی فرصت میں آپ اس بچی کا نکاح کر دیں۔ شادی کے بعد بھی یہ تعویذ اترنا نہیں چاہیے۔ یہ بول کر بزرگ خاموش ہو گئے۔ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ زنیرہ کے والد نے روتے ہوئے حضرت کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ شکریہ میرا نہیں، اس پاک ذات کا ادا کرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ تو میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے مجھے چنا ہے۔ بزرگ بولے، اچھا حضرت، مجھے میرے محسن کا نام تو بتا دیجیے۔ زنیرہ کے ابو بولے تو بزرگ مسکرا دیے اور بولے، بندہ خدا، اور ان سے رخصت لے کر چلے گئے۔ بعد میں زنیرہ کے ابو کے بہت اصرار پر امام صاحب نے حضرت کا نام انہیں بتایا۔ بزرگ اشرف شاہ۔ زونی بیٹا، ذرا ادھر تو آؤ، اور ہاں، میری ڈائری لیتی آنا، زنیرہ کی امی نے اسے آواز دی۔ زنیرہ امی کی ڈائری لے کر آ گئی اور ان کے ہاتھ میں دے دی۔ امی نے ڈائری کے صفحے کھولے اور بولی، زونی ذرا فون تو لگاؤ۔ کس کو امی؟ زونی نے پوچھا۔ یہ لو۔ امی نے اپنی ڈائری دی زنیرہ کے ہاتھ میں اور زنیرہ نے ڈائری پر نگاہ ڈالی تو وہاں نکہت آنٹی کا نمبر درج تھا۔ وہ اس کی امی کی کالج فرینڈ تھیں اور ان دنوں اسلام آباد میں رہتی تھیں۔ زنیرہ نے نمبر ڈائل کیا اور آواز دے کر امی کو بلا لیا۔ امی لیں، بیل جا رہی ہے، زنیرہ نے ریسیور لیتے ہوئے کہا۔ 3 بیلز کے بعد نکہت آنٹی نے خود فون ریسیو کیا۔ کیسی ہو نکہت؟ زنیرہ کی امی نے پوچھا۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ کہ تم نے آج کیسے یاد کیا؟ ہاں، مجھے یہ کہنا تھا تمہیں کہ میری دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں ضرور آنا ہے۔ ارے بھائی، بہت بہت مبارک ہو، نکہت آنٹی نے خوشی سے سرشار انداز سے کہا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، زنیرہ کی امی نے کہا۔ لڑکے کرتے کیا ہیں؟ نکہت آنٹی نے پوچھا۔ بھائی، زارا کا ہونے والا شوہر تو ڈاکٹر ہے، جبکہ زونی کا ہونے والا شوہر اس کی دوست رابیل کا دیور ہے، CSS کیا ہوا ہے، آفیسر ہے،
رشتے دونوں اچھے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ دونوں کے فرض سے ایک ساتھ ہی سبکدوش ہو جاؤں، زنیرہ کی امی نے بتایا۔ بالکل ٹھیک کیا، تم فکر مت کرو، میں ضرور آؤں گی۔ زنیرہ کے والد ظہر کی نماز پڑھ کر گھر آئے اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زنیرہ کی امی انہیں اس طرح دیکھ کر تشویش زدہ ہو گئیں اور آ کر بولیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں بیگم، طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، مگر… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ مگر کیا؟ زنیرہ کی امی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ آج زارا اور زونی کی مائیوں تھی۔ مسجد میں امام صاحب ملے تھے۔ انہوں نے یہ افسوسناک خبر سنائی کہ ہمارے محسن حکیم اشرف شاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی بدولت آج ہم اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کر رہے ہیں۔ انہوں نے افسردگی سے کہا تو زنیرہ کی امی بے اختیار رونے لگیں۔ اللہ پاک، یہ ایک ماں کے دل سے نکلی دعا ہے، تو اپنے اس نیک بندے کی چھوٹی سے چھوٹی خطا معاف فرما کر ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرنا۔ آمین، دونوں نے کہا۔ بیٹا کوشش کرنا کہ سارے کام پہلے ہی نپٹا لو، ورنہ آخر تک کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور پھر رخصتی دیر سے کی جاتی ہے، دادو نے کہا۔ جی بہتر امی حضور، زنیرہ کی امی نے کہا۔ دادو اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سنیے، نہ جانے کیوں میرے دل میں شدید خوف آ رہا ہے، زنیرہ کی امی بولیں۔ بیگم کچھ بھی نہیں کرو خوف، اللہ مالک ہے، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ ہمت سے کام لو اور یاد رکھو کہ شاہ صاحب نے وہ تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ مردود چاہ کر بھی ہماری بچی کے قریب نہیں آ سکے گا۔ زنیرہ کے ابو بولے، آپ دعا کریں کہ ہماری بیٹی خیریت سے رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو جائے۔ وہ جن چھت پر ٹہل رہا تھا، اس کی سبز چمکتی آنکھیں اندھیرے میں اور بھی خوفناک معلوم ہو رہی تھیں۔ نیچے زارا اور زنیرہ کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھی اور وہ بے تابی سے زنیرہ کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھنے پہ مجبور تھا۔ وہ بے بس نگاہوں سے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ چھت پر کسی کے آنے کی چاپ سن کر وہ چھلانگ لگا کر دوسری چھت پر چلا گیا۔ زارا آپی، مجھے تمہارے سوٹ کا کلر زیادہ اچھا لگ رہا ہے، زونی نے کہا۔ چندا، یہاں میں تمہیں اپنے سوٹ آفر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ میری سسرال سے آیا ہے، اور دونوں بہنیں مذاق کر کے ہنسنے لگیں۔ دونوں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھیں اور بیوٹیشن انہیں تیار کرنے گھر آئی ہوئی تھی۔ بی بی، یہ تعویذ آپ کے گلے سے نظر آئے گا، بیوٹیشن نے زنیرہ سے کہا۔ آپ اسے پن سے قمیض کے اندر سیٹ کر دیں اور اس کو اتارنا میرے بس میں بھی نہیں ہے، زنیرہ نے صاف کہا تو بیوٹیشن چپ ہو گئی۔ میں تو ہر دفعہ کی طرح آج بھی تم سے پہلے ریڈی ہو جاؤں گی زونی، زارا نے کہا تو زنیرہ مسکرانے لگی۔ اچھا، بس ذرا امی کے پاس ان کے روم میں جا رہی ہوں اور ان کے ساتھ میں کچھ وقت گزارنا چاہ رہی ہوں، پھر تو میں چلی ہی جاؤں گی، زارا نے کہا۔ ٹھیک ہے آپی، میرا بس ہیئر اسٹائل رہتا ہے، میں بھی وہیں آ جاؤں گی، زنیرہ نے کہا تو زارا گردن ہلانے لگی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ واپس آئی اور زنیرہ کے گلے لگ گئی۔ جانے کیوں عجیب سا لگ رہا ہے زونی، پھر ہم ملیں گے یا نہیں، زارا نے بھرائے ہوئے انداز سے کہا تو زنیرہ بھی رونے لگی۔ پھر الگ ہٹ کر بولی، آپی تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے رخصت ہو کر US جا رہی ہو، چند گھنٹوں کی دوری پر تو گھر ہے۔ پھر دونوں ہنسنے لگ گئیں، روتے روتے۔ ارے یار، میں بھی بس پاگل ہی ہوں، زارا نے کہا تو زنیرہ جھٹ بولی، یہ تو بالکل سچ ہے، اور زارا ہنستی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر دادو زونی کے پاس آئیں اور زونی کی بلائیں لینے لگیں۔ کتنی حسین لگ رہی ہے میری بچی، اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے کہا تو زونی نے مسکرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ دادو چلی گئیں اور بیوٹیشن نے زنیرہ کے سنہرے بالوں کو ہاتھ میں پکڑا اور کنگھے سے بالوں کو تیزی سے سمیٹنے لگی۔ اوپر نیچے جاتے کنگھے میں اچانک تعویذ کی ڈوری اٹکی اور اس کی گرہ کھل گئی۔ تعویذ کب زنیرہ کے گلے سے نکل کر نیچے گرا، اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ بیوٹیشن اس سے پہلے کہ کچھ کرتی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ پھر جب روشنی ہوئی تو بیوٹیشن بے ہوش پڑی تھی اور زنیرہ دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سنہرے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس نے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور اپنے اوپر اسپرے کر لیا۔ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے برابر میں ایک نوجوان کھڑا تھا، اس کی سبز آنکھیں زونی پر ہی تھیں۔ تم صرف میری ہو، آج میں اپنے ساتھ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا، اس کے منہ سے آواز نکلی۔ زنیرہ نے اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ کہیں کھوتی چلی گئی۔ زونی، دروازہ کھولو، زارا نے واپس آ کر دروازہ نوک کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ سیدھی امی کے پاس گئی
انہوں نے دادو سے کہا۔ پھر تو امی، ابو، دادو سب زونی کے کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ امی نے تو دروازے کو توڑ دینے والے انداز سے پیٹ ڈالا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ابو اور چچا نے مل کر دروازے کو توڑ دیا۔ سب اندر آ گئے۔ وہاں ایک طرف بیوٹیشن بے ہوش پڑی تھی مگر زنیرا کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سب نے اٹیچ باتھ میں جھانکا، وہ بھی خالی تھا۔ سب نے بیوٹیشن کو اٹھایا تو اس نے بتایا کہ ایک دم لائٹ چلی گئی تھی، پھر اسے کچھ یاد نہیں، مگر سب حیران تھے کہ لائٹ تو کہیں گئی ہی نہیں۔ ایک دم دادو نے کمرے میں رچی پرفیوم کی خوشبو پر غور کیا تو انہوں نے اپنا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف کیا۔ وہاں ان کا استقبال پرفیوم کی کھلی ہوئی بوتل نے کیا۔ دادو نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا تو ان کے پیر کے نیچے کوئی چیز آ گئی۔ انہوں نے جھک کر اٹھا لیا۔ وہ چیز کچھ اور نہیں، زونی کے گلے میں پڑا بزرگ کا دیا ہوا تعویذ تھا۔ اس ضدی جن نے اپنی ضد پوری کر کے چھوڑی۔ یہ میری چیز ہے اور میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، بڑوں کی بات کو نظر انداز کر کے۔ کبھی کبھی ہم بہت بڑی مشکل میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ اگر بڑے کچھ سمجھائیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔